मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान मजीद दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बयान करता है और इंसान को हौसला उन्हीं दो चीज़ों से मिलता है। अपना ईमान मजबूत करें, जन्नत पर भी और जहन्नम पर भी। देखो, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग दुनिया के ज़ाहिर को देखते हैं। ये जो दुनिया का ज़ाहिर है, बार बार हम इन आयतों में पढ़ रहे हैं कि ये धोखा है, ये ऐसे है नहीं जैसा नजर आ रहा है। मरेंगे सब, खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी हकीकत है ये। एक मौत इस दुनिया पर भी आनी है और एक मौत हमारी जात पर भी आनी है। आज वो लंदन वाले भी नहीं आए? खैरियत तो है? अच्छा, 2 दिन से नहीं आ रहे, अल्लाह खैर करे। एक मौत हम पर भी आनी है और एक इस दुनिया पे भी आनी है। ये सब साइंसी तरक्की और खलाई सैयारे और मरीख और चांद पे पहुंचने वाली बातें बिल आखिर जमीन पे ढेर हो जाएंगी। तो तरक्की से तो आपको मना नहीं किया जा रहा, लेकिन बार बार बताया जा रहा है असल आखिरत है। इंसान मरने के बाद मर के ख़त्म नहीं होता, बहुत बड़ी ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है, जन्नत की सूरत में या जहन्नम की सूरत में। हमने फ़िरौन का वाक़या भी पढ़ा, हमने क़ारून का वाक़या भी पढ़ा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी पढ़ा, कैसे अल्लाह ने फ़िरौन को आग में दाखिल किया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों का आखिरत पे यकीन नहीं है, उनकी नज़र में फ़िरौन लाखों बच्चों का कत्ल करके भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादा समंदर में पानी में गर्क हो गया, वो तो नहीं भी हुआ होता तो अब तक तो वैसे ही मर चुका होता। लेकिन अल्लाह कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, आग है जिसमें वो सुबह शाम जलाया जाता है। तो इन रातों में अल्लाह से रात को उठ के बार बार आग से पनाह मांगे। आगे बड़ी सख्त जिंदगी शुरू होने वाली है और एक तरफ अल्लाह की बहुत खूबसूरत जन्नत है, बहुत खूबसूरत जन्नत। मुझे किसी ने बताया कि मुझे ख्वाब में जन्नत दिखाई गई, कल की बात है। तो जो बताने वाले बता रहे थे कि इतनी खूबसूरत जन्नत, इतनी खूबसूरत, दिल ही नहीं कर रहा था उठने का ना कि आँख खुल जाए। इतनी खूबसूरत जन्नत। तो मैंने कहा कि जितनी खूबसूरत आपको ख्वाब में नजर आई है ना जन्नत, इसको 1 करोड़ से ज़रब दे दो, फिर भी कम है। तो भाई ये कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ये जो यहाँ की इंटरटेनमेंट, यहाँ क्या है, ज्यादा पिज्जा खा लोगे ना, ये इंटरटेनमेंट है यहाँ की। क्या कर लोगे? भूख लग रही है, बीफ बिरयानी खा ली, बूफे में चले गए, क्या खा लिया वहां पे, कितनी देर की लज्जत है। आपकी पसंद की शादी हो गई, आपको आपकी महबूबा मिल गई, थोड़े दिनों में उसने भी बुढ़े हो जाना है, आप भी बुढ़े हो गए। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला शेर पढ़ा करते थे, वो पूरा शेर मुझे अक्सर याद ही नहीं रहता, आखिर का याद रहता है हमेशा से, कि ख़त्म जिंदगानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। ये जो इश्क था ना, ये बिलाखिर नाना और नानी पे जाके ख़त्म होता है। आशिक नाना बन जाता है और माशूका नानी। तभी तो सहाबाए किराम उस जन्नत के पीछे दौड़े हैं। ग़ज़वा उहद में सहाबी, घुमसान की जंग है, खजूर खा रहे हैं। फिर कहने लगे ये खजूर ख़त्म होने का ज़माना तो बहुत तवील है और जन्नत मेरे बिल्कुल सामने, इतना सब्र नहीं होता मुझसे। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर, कुरान कह रहा है कितने ही पैगंबरों के साथ अल्लाह वालों ने मिलके जंगें लड़ी हैं। हालांकि ये कमजोर थे, कम थे, लेकिन इस बेस पे लड़ी हैं, शहादत मिलेगी और अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा।
اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں. تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر, اپنی باڈی کے اندر, دل میں لالچ پیدا کرو. اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے, خوب سمجھ لو, پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے, فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے. ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا, لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے, وہ مستغنی ہے. تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا, کتنی جگہ قرآن میں, یدخلہم جنات تجری من تحتی, یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا, تجری من تحتھا الانہار, تجری من تحتھا الانہار, تجری من تحتھا الانہار. کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں. میرا پنجاب کا سفر تھا, وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی, حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے, وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے. کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے. اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں. مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا, کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو, اور صرف باغ کو نہیں کہتے, گھنے باغات کو کہتے ہیں. بار بار قرآن کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا تو سوچ لو, کچھ تو حقیقت ہوگی نا. یہ اللہ الحم سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہے, دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی. تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے, پھر تو اسلام غلط ہے, پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں, ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے, آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے, میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا. ایک بار کہے, دو بار کہے, تین بار, تو مجھے 20,000 روپے دے دے, میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا, 2 دفعہ کہے گا, 3 دفعہ کہے گا, 4 دفعہ, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا, یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا یہ. آپ تحقیق شروع کر دو گے, یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں, تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے, وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں, داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں, سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں, عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو, اتنی تحریف ہو گئی, جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں, تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر. آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے, اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا, اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی, ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا, ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں
کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا, چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے, اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے, تو یار داریل, دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں. وہ اسکردو جاتے ہیں, اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے یہ, حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا, کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے, ابے بھائی ایسی چیز ہے, ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے, اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو, یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے, جہاں بہترین, جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا, ان کے چہرے بہت خوبصورت, صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے, اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے, آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات, پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں, اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں, قطوفھا دانیہ, جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت عورتیں ہیں. یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے, ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں, ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان, حور ہوگی تو انسان ہی نا, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے انسان, لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں, موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں, ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے, یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ, اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں ایسی خوبصورت عورتیں, اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے. جیسے میں گلگت گیا نا تو 80 سال لوگوں کی عمریں, وہاں لوگ بتا رہے ہیں 80 سال نہیں, 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں. اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی. یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات, کوئی لغو بات, یہاں تو ایک بیان دو, نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں.
نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اتنے آج بھی میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا, افطار سے پہلے, پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں, اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا, تراویح کے سے پہلے بیان, اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں, لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے, پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے, تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو, یہاں پہ بیان ہو رہا ہوگا, آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے, مفتی صاحب کو نکالو, اتنے باریک ہو جائیں گے, باتیں 4 شادیوں کی, ٹھیک ہے نا, صرف جذبے رہ جائیں گے, صرف کیا رہ جائے گا, جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ, بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر, ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناغے کریں گے بیانات کے, ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں, کہیں کھا پی لیں جا کے کہیں کچھ, تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے, جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی, دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی, جتنا کم کھاؤ, روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں, لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھ کے, اس پہ فٹ رہو گے, اس پہ سیٹ ہو جاؤ, ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی, ہلکا پھلکا, صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں, دماغ پکتا رہتا ہے, ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, کوئی لغو بات, کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولا, دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ, سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات, وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین, جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ, محبت ہوگی آپس میں, بازار لگیں گے, مارکیٹیں لگیں گی, خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا, چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں, بے جوڑ موتی کے محلات, غرف مبنیۃ, اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر, گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین, مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ, شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی, کأنہن بیغ مکنون, فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا, بیغ مکنون, ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین, ایسی حیا, یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں, آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی, قاصرات الطرف عین, بڑی بڑی آنکھوں والی, آئینہ, آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی, اور قاصرات الطرف, نظر کو جھکانے والی. اور قرآن کیا کہتا ہے, حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی, حورا کہتے ہیں, اس کی جمع حور آتی ہے. اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید, اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے, جو پتلی ہے, وہ انتہائی سیاہ. کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, ایسی شفاف, کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے. جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں. اللہ کو پتا ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے. اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا انشأناہن انشاء, اللہ فرماتے ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا, ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے,
لا یصدعون عنها ولا ينزفون، ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ، لیکن نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 نہریں اللہ نے جنت میں ذکر کی ہیں. ایک نہر ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا، ایک سفید دودھ کی بہتی ہوئی نہر، ایک شراب کی بہتی ہوئی نہر. جہاں شراب کا تذکرہ آیا لذت للشاربین، فرمایا ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگا. وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر اللہ نے پیدا کی ہے شہد کی نہر. اللہ اپنی جنت کی بار 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 بار، اور سورہ رحمان میں تو تعریفیں کر کے پھر بار بار یہ بھی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جنت کا تذکرہ اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے، اسی جنت کا تذکرہ اللہ تورات میں بھی کرتا ہے، اسی جنت کا تذکرہ اللہ انجیل میں بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. کس کے لیے بنائی؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی. تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی. انکا لا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ بھوک کی تکلیف ہوگی اور نہ لباس کی پریشانی ہوگی. جنت میں جو کھانا کھائیں گے بھوک کی تکلیف کے بغیر، صرف لذت کے لیے ہوگا وہ کھانا. کیسی اللہ نے نعمتیں بیان کی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا وہ کھاؤ گے. سورہ دہر اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، خوبصورت بچے خدمت کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کی خدمت کے لیے، حالانکہ وہاں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ انسان کو نا مزہ آتا ہے کسی سے خدمت لیتے ہوئے، آرڈر چلاتے ہوئے، ابے یہ لے آ جا کے. آپ نے دیکھا نا وہ مکینک کیسے کام لیتے، چھوٹے پانا لے کر آ، چل چھوٹے وہاں سے ٹائر اٹھا کے لا. وہ چھوٹا گنجا ہوتا ہے، اس کے چپت بھی پڑتی رہتی ہے سر پہ اور اس کو ٹنڈ بھی کروا کے رکھتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ بچے جو کام کر رہے ہیں نا وہ گنجے ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں بال تو رکھو، کم از کم چپت لگے گی، تھوڑی تکلیف کم ہوگی اس سے. یہ انسان کی ہے کہ بھئی وہ چودراہٹ چاہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ایسے پیارے خوبصورت بچے خدمت کے لیے ان کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے ایسے لگے گا موتی ہیں بکھرے ہوئے. جیسے تسبیح خوبصورت دانوں والی ٹوٹتی ہے اور کیسے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے وہ خوبصورت بچے جنت کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے جو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس کو دنیا جہنم لگے گی. یہ جو دنیا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جیسے جو لوگ امریکہ یورپ سے آتے ہیں نا، کراچی آتے ہیں، گلی میں آتے ہیں. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، 5 سال بعد میرا ارادہ ہے واپس پھر یہیں اسٹے کروں گا، میں بس 5 سال میں اتنا کما لوں گا پھر یہیں آؤں گا. میں نے کہا 5 سال کے بعد آپ یہاں آؤ گے مگر آپ کا یہاں دل نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے کینیڈا دیکھ لیا ہوگا، آپ کو یہاں گٹر کے ڈھکن ہضم ہی نہیں ہوں گے آپ کو یہاں، پھر یہاں ٹریفک، پھر گاڑیاں. تو میں نے کہا یا تو جاؤ نہیں، اسی گندگی میں گزارا کرو، کیونکہ اس گندگی میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، مذہب محفوظ ہے یہاں پہ، سستائی ہے وغیرہ وغیرہ. بھی میں اس ٹاپک پہ نہیں جاتا، بہت سی خوبیاں ہیں. تو یہ گٹر کے ڈھکن وکن برداشت کر لو، آپ کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہو جائے گا یہاں پہ رہ کے کہ کسی دن گٹر میں گر بھی گئے نا تو اگلے گٹر سے نکلو گے زندہ سلامت. ایسا سسٹم ہو جاتا ہے یہاں پہ، وہاں سے نکلنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ چلتے چلتے اگلے ڈھکن اور اگلے سے نکل جاؤ گے کیونکہ ڈھکن وہاں بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں یہاں سے آگے چلا گیا، پیچھے سے پانی کا پریشر آیا، نکلوں گا کہاں سے، کوئی بات نہیں، اگلے ڈھکن سے نکل جاؤ آپ. تو روایت میں آتا ہے کہ کوئی یہاں آ کے کوئی جنت میں یہاں آ کے دیکھ لے نا تو اسے یہ کیا لگے گی دنیا جہنم. تو اللہ اتنی تعریفیں کر رہا ہے. ان للمتقین مفازا، جو لوگ پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں نہیں دیکھتے، اگر کبھی غلطی ہو رب کو منا کے رو کے منا کے توبہ کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، یغضوا من ابصارہم، سود نہیں کھاتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی پر بہتان نہیں لگاتے. بہتان میں یہ بھی ہے سیاسی اختلافات میں مخالف پر بے جا الزامات لگانا، یہ بھی بہتان تراشی میں داخل ہے.
آپ کسی سیاسی جماعت میں بغیر دلیل کے اپنے لیڈر کے کہنے پہ دوسرے کے لیڈر کو برا کہنا شروع کر دیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے قائد نے بولا تھا کہ ایسا ہے تو آپ نے بھی بول دیا ویسا ہے. آپ کے قائد کی کیا دلیل ہے آپ کے؟ وہ تو اپوزیشن میں، وہ تو بولیں گے ایسا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاتے جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو. کسی پر بہتان نہیں لگاتے، غیبت نہیں کرتے، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. او بھائی تمہیں دنیا ایسا انعام نہیں دے سکتی. دیکھو اللہ ہمیں جو نیک اعمال کا کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، اس لیے کہ ہم کس کو خوش کریں؟ اللہ کے لیے. میرا رب اگر مجھے کہتا ہے میں اپنے باپ کو نہ ستاؤں، میں اپنے باپ کی اطاعت کروں، تو رب باپ کے لیے نہیں کہہ رہا. رب کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے لیے، کہ میرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو. اس کا بدلہ ماں باپ نہیں دیں گے. کون دے گا؟ میں دوں گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ کس سے مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے مانگتے ہیں. جو مذہب کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، باپ اگر اولاد پر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ کس سے مانگے گا؟ اولاد سے. وہ اللہ سے بدلہ نہیں مانگے گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ غریب پر احسان کریں گے تو اس کا احسان کا بدلہ کس سے مانگیں گے؟ غریب سے. گوروں نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دنیا میں پیسوں کی صورت میں بدلہ دیا جائے. یہ گورے کہتے ہیں ہر شخص کو اس کا کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو اس کی قیمت ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ فری میں کہیں 5 منٹ بھی بیان نہیں دیں گے جا کے. ہر بیان کی ان کی قیمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے ریٹ ہیں 1 گھنٹے کے اتنے، آدھے گھنٹے کے اتنے پائیں. کبھی فری میں بھی تو کر دیا کریں نا بات. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو جیسے ہمارے اکثر علماء کرتے ہیں تو ان کے بیانات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہاں پورا تراویح میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا، اس کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں. یا ہم کہیں دنیا میں باہر ملکوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 5 روپے بھی نہیں ملتے. ہمیں کوئی ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے دے، اس پہ تو منع نہیں کیا جا سکتا کسی کو. انگریز نہیں کرتا یہ کام. آپ نے کبھی انگریزوں کو دیکھا 1-1 گھنٹے کے لیکچر فری پھوکٹ میں دے رہے ہوں؟ کبھی سنا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں سنا. اور اسلام اسی وجہ سے زندہ ہے، اسی وجہ سے اسلام زندہ ہے آج. عیسائی مشنریاں جو محنت کر رہی ہیں، ہر مشنری کو اس کا پیسہ، ہر کارکن کو پیسہ ملتا ہے جو بھی ان مشنریوں میں. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گھومتی ہے، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. آپ ایک کمپنی کو بتا دیں کہ آج جتنا کمپنی میں کام ہوگا اس دن کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی. ایک بندہ کمپنی میں جا کے دکھا دیں میرا نام بدل دیں آپ. لیکن تبلیغی جماعت میں ایک مینیجر ہوتا ہے جس کو امیر کہتے ہیں. وہ مینیجر ہے، اس کے ماتحت 10-15 افراد ہوتے ہیں. پورے سال جماعت کو لے کے چلتا ہے. وہ پورے سال 1 روپیہ بھی اس کا نہیں لیتا، 1 روپیہ بھی. اپنا پیسہ ان پہ خرچ کر رہا ہے الٹا. پورے سال جماعت کو سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم میں پہاڑوں میں، پتھروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ایسی جگہ جماعتوں کو لے کے جائے گا. واش روم میں ٹوٹے ہوئے لوٹے، ٹوٹے ہوئے واش روم، بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگ، آرمی کے بریگیڈیئر کرنل جیسے لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں امیر کے. اور وہ امیر وہ 5ویں پاس بھی نہیں ہوتا. کیسے بہترین نظام کے تحت پوری سال جماعت کو گھما کے واپس لے آتا ہے. جب واپس آتا ہے تو کوئی ہار پھول لے کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں سال لگا کے آیا ہے. یہ کہاں سے، یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا، کوئی گورا انگریز تصور کر سکتا ہے اس کا؟ یار نہیں سمجھ میں آ رہی نا تو مجھے غصہ نہیں دلایا کرو تم لوگ. یوں کر دیا کرو ہاں نہ، کچھ منہ ہلایا کرو. میں تو کب سے بیان کر رہا ہوں. میں عصر کے بعد میں میرا گلا بیٹھا ہوا پہ تراویح پڑھائی میں نے، اور افطاری میں نے ایک ان سے بولا تھا، کسی سے، ان سے تو نہیں بولے گا، مجھ سے کسی سے میں نے بولا تھا کہ نیمبو کا شربت پلا دو اللہ کا واسطہ. وہ بغیر چینی کے نیمبو ڈال کے لے آیا. اس میں افطاری میں طاقت آتی ہے لیمن کا شربت پینے سے. یا آپ تجربہ کر کے دیکھیں، نیمبو نچوڑیں، وٹامن سی ملتا ہے، ایک انرجی آتی ہے. پھر کچھ بھی نہ کھائے آدمی پھر طاقت آ جاتی. نہیں تو آپ اگر افطاری میں بیٹھ کے روٹیاں پھوڑنا شروع کر دو پھر تو ٹن کھاؤ ٹن یا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی.
تو افطاری میں ہم لیمن کا شربت لازمی کوشش کرتے ہیں, اسے بڑی انرجی ملتی ہے, روح افزا اور یہ سب چیزوں کے بغیر, بس سادہ لیمو اور چینی ملائی پی گئے. تو وہ بھی نہیں ملا آج تو ہمیں. گھنٹہ انتظار کروایا, پھر لیمو لا کے رکھ دیا. ابے میں نے کہا یہ کیا گلا خراب کروائے گا اتنا کھٹا. تو جب میں اتنے جوش سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑا آپ بھی, اب یہ رمضان تو گزر رہا ہے نا, آپ پورے سال تھوڑی پکڑائی میں آؤ گے. پورے سال تو مارکیٹ سے آپ نے ہونا ہے شارٹ, اور اس کے بعد ایک دن موت کا وقت میرا بھی آئے گا اور میرے بھائی آپ کا بھی ہے. ہم افسوس کر رہے ہوں گے, میں بھی افسوس, اللہ بچائے ایسے وقت میں افسوس سے. ہمیں اللہ کرے کچھ ایسا کر لیں کہ اس وقت میں ہم خوش ہوں. ہمارے حضرت کے والد صاحب کا جب انتقال ہونے لگا خوش تھے, وہ خوش تھے, بہت زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اللہ کی محبت میں کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. جس آدمی نے زندگی میں قربانیاں دی ہوں موت بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی, خوش خوش دنیا سے جاتا ہے. اور جس آدمی نے زندگی میں برائیاں کی ہوں موت بڑی بھیانک ہوتی ہے اس کی, وہ کبھی بھی دنیا سے خوش نہیں جا رہا, افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں, میری عیاشی ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا جوش دکھا لیں. ویسے بھی یہ سارا سلسلہ بھی 1 سال تک کے لیے, پھر اتوار کو ہمارا بیان ہوا کرے گا, وہ تو الگ موضوعات ہوتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنی اللہ جنت کی باتیں کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے, میں بات کیا چل رہی تھی, ہاں, تو یہ موٹیویشن تبلیغ جماعت کو کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ یہ اس لیے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو میں اپنے باپ کی اگر خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں کی خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں اگر رشتہ دار, میں سے مراد ہم سب, میں اگر رشتہ داری جوڑتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم اللہ کے لیے کریں گے جو کریں گے. اپنا مال خرچ کرو ان پہ, اپنی جان خرچ کرو لوگوں پہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قرآن میں آپ کو تسلیاں دے رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف قرآن میں تسلیاں نہیں دے رہا, جو میرے لیے قربانیاں دے گا نا, تتنزل علیہم الملائکہ, اس کے دل پہ فرشتے نازل ہو کے بھی اس کو تسلیاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, غم نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. ان قریب, ان قریب, بہت جلد, بہت جلد, دیر نہیں ہے, بہت جلد اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, آپ کو بہت شدید بخار تھا اور آپ بہت شدید تکلیف میں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی غمزدہ اور کہہ رہی واہ کربا ابتا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. بیٹی, اور وہ بھی حضرت فاطمہ جیسی, تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اپنے والد کو جب اس تکلیف میں دیکھا ہوگا. کہہ رہی ہوں ہائے میرے والد کا درد. تو نبی نے کیا تسلی دی؟ لا کربا علی ابیکا بعد الیوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے آخری آزمائش. کیسے کتنی پریشانیوں میں ہمارے نبی نے وقت گزارا نا, ساری کوئی ہدف بنایا ہمارے نبی نے کہ میرا ایک بنگلہ ہوگا, میرا ایک ویژن ہے, میں ایک بزنس کروں گا, میں کاروبار کو ترقی دوں گا, اور میں پھر جو ہے یار میں سیاست میں آؤں گا. کوئی ہدف بنایا نبی نے؟ ایک ہدف کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اس کو راضی کرنے کے لیے میرے اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں نے اس کو فوکس کرنا ہے. بس آپ کی پوری محنت اسی ویژن پر تھی. مال کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں, جان کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں. یہ جو لیڈر کی بات, اب کیا کریں, وہ عمران خان کا تذکرہ آ جاتا ہے. عمران خان جو بار بار نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ لیڈر, جب لیڈر میں جو ہے نا, ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں کامیاب لیڈروں میں, کامیاب لیڈر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں گزرا. تو سابق وزیر اعظم نے جو بار بار کہا ہے نا نوجوانوں کو کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے, کامیاب لیڈر کسے کہتے ہیں, واقعی آپ کو انگریزوں میں ایسا کامیاب لیڈر نہیں ملے گا. آپ کو ہٹلر جیسے ملیں گے جو بالآخر آخر میں ناکام ہوئے. کامیاب لیڈر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ ہدف کس کو بنایا؟ آخرت کو. سب سے کامیاب لیڈر
23 سال کے عرصے میں کیسا بڑا انقلاب، کتنا بڑا انقلاب. صحابہ قربانیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے جنت کی بات کرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خود بھی جنت پہ یقین ہے، ورنہ یہ خود بھی اتنی قربانیاں بولو نہ دیتے. یہ خود روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت افطار کر لو، اور خود سحری سے شروع کرتے ہیں اور افطار کب کرتے ہیں؟ سحری میں. نبی تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا رکھ لو دل نہ لگاؤ، اور خود رکھتے بھی نہیں ہیں. دل لگانا تو دور کی بات، خود کہہ رہے ہیں مجھے کیا دنیا سے بھائی، مالی ولی دنیا. میری مثال تو ایک مسافر کی ہے، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھوڑی دیر کی. ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا رکھو مگر دل نہ لگاؤ، اور اپنے لیے کیا ہے؟ رکھو ہی نہیں. بالکل کوئی الزام لگا ہی نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ابو طلحہ انصاری پورا باغ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ، اللہ نے کہا صدقہ کرو. کس کو دوں یہ باغ؟ فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو. تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی دیا اور رشتہ داری جوڑنا سکھایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے دے دو. نبی کو صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. آج پیر اپنے فضائل خود ہی بتا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ مریدوں کو کہ پیر کو ہدیہ دینے میں اتنا ثواب ہے کہ پوچھو ہی نہیں. بس میں کسی پیر پہ بدگمان نہیں ہو رہا، اگر کوئی پیر صاحب بتا رہے ہیں، ہو سکتا ان کی نیتوں پہ شبہ نہ کریں، ہو سکتا ہے واقعی آپ کو ترغیب انسان کا بچہ بنانے کے لیے کر رہے ہوں، لیکن بہت سے زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا، میرے پیر صاحب مجھے کہتے ہیں یار کبھی تمہاری جیب سے ایک دھیلا بھی ہدیہ کا نکلتا ہوا نہیں دیکھا میں نے، کبھی تو کچھ دے دیا کرو اپنے پیر صاحب کو. میں نے کہا یہ پیر تمہاری کیا تربیت کرے گا جو خود ہی بھیک مانگ رہا ہے تم سے. تو ہاں کسی سے بے تکلفی ہو تو وہ تو دوستوں سے انسان کہہ دیتا ہے کہ یار چل بے نہاری کھلا چلتے ہیں یار، بہت دن ہو گئے، آج کبھی اپنی جیب سے بھی کچھ نکال لیا کر. بے تکلفی کے احکام تو الگ ہوتے ہیں. تو کیسی قربانی، غزوہ خندق میں صحابہ نے 1 پتھر اور نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. غزوہ احد میں سب کے قدم اکھڑ گئے مگر نبی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جاتے تو لوگ کیا کہتے کہ جس جنت کی باتیں آپ ہم سے کرتے ہیں، آج خود اس جنت سے تو آپ معاذ اللہ فرار ہو رہے ہیں اور ہمیں اس جنگ میں معاذ اللہ دھکیل رہے ہیں آپ. پیغمبروں نے سب سے زیادہ قربانیاں خود دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو بتایا نا جنت برحق ہے، فرعون نے کتنی آفریں کی ہوں گی حضرت موسیٰ کو. وہ جادوگروں کو اتنی بڑی بڑی سیٹیں دینے کے لیے تیار تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا نوازتا. وہ کہہ رہے میرے لیے تو سب سے، لوگ اپوزیشن کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں نا، بکتے ہیں پھر اسمبلیوں میں لوگ. تو حضرت موسیٰ کی کتنی بڑی قیمت لگاتا، اور حضرت موسیٰ کو آخر وقت تک پتا نہیں ہے کہ اللہ میری مدد کیسے کرے گا. بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو لیڈر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جنت ہے، اللہ ہے، وہ ہم سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ مال اور دولت کو ٹھکرا رہا ہے. اسی کو لیڈر کہتے ہیں، اسی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی باتیں کچھ اور ہوں اور آپ کے دعوے عمل کچھ اور ہو تو میرے بھائی صرف داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں دیکھ کے آج کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا. یہ آج کی دنیا بڑی ہوشیار ہے، وہ کبھی بھی نہیں دیکھتی کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، مولانا لگا ہوا ہے، پیر صاحب لگا ہوا ہے، دامت برکاتم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آج کل نام مارکیٹ میں ایسے آ رہے ہیں، نام ہی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کا اس میں نام کہاں ہے. پیچھے اتنی لمبی گردان، آخر میں اتنی لمبی گردان. بندہ کہتا رہتا ہے ان کے ابا نے ان کا نام رکھا کیا تھا. شیخ المشائخ، پیر طریقت، مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے. ابھی کسی کا بیان تھا، وہ تعارف کروا رہے تھے، شیخ المشائخ، عارف باللہ، پیر طریقت، اور مجھے یاد بھی نہیں ہوتے نا اتنے نام، فلانے کے فلانا تو ڈمکانے کے، پھر وہ نام آ کے پھر وہ دامت برکاتم مدذل العالیہ اور فلانا تو ڈمکانا. کوئی آدمی کہتا ہے ختم کرو یار، خدا کے لیے ہلکا کر دو یار. کوئی بہت بڑی شخصیت ہو نا چلو اچھا لگتا ہے، بہت ہی بڑی کوئی، ورنہ نارمل تو بھائی سب ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے. بیان شروع کریں بسم اللہ کر کے. میں پنجاب میں یہ پنجاب میں بہت ہے، پنجاب میں جاؤ نا، بیان سے پہلے اتنی لمبی تقریر شروع. اب تو میرے نام کے ساتھ ایک اور لقب لگا دیا، فاتح جہلم. پنجاب میں جہیں بھی جاؤ تو پہلے وہ گردان چلاتے تھے جو شیخ الحدیث جامعۃ الرشید کے میرے استاذ، میں ان کا ادنا سا خادم شاگرد، میں ان کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہوں.
ان کو جانتے نہیں ہے نا یوٹیوب کی وجہ سے, مجھے زیادہ مجھے کہہ رہے ہیں جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث, وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو شیخ الحدیث کب سے ہو گیا بھائی, تو میرا شاگرد ہے. میں نے کہا ہمیں پتہ نہیں, بس اللہ نے بنا دیا. تو تکلفات بہت ہیں. کام ہمارا مارکیٹ میں کیا ہے, کام تبلیغ نے اسی وجہ سے, تبلیغ میں القاب تو ہے ہی نہیں. تبلیغ میں ایک پتہ چلتا ہے حضرت کبھی اسٹیج پہ ایسا کوئی اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب جنہوں نے تبلیغ میں اتنے سال لگائے, پھر فلانے ملک میں گئے, پھر فلانی جگہ سے. بھائی بیان سنو, پتلی گلی سے نکلو. میں یہ نہیں کہہ رہا جو القاب لگاتے ہیں غلط, بعض دفعہ تعارف کے لیے تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرنا پڑتا ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتدال تو ہونا اس میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اصل ٹاپک رہ نہ جائے. میرا آج ایک اور جگہ بھی بیان ہے, تو کیا بیان کرنا تھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب چیزوں کا بدلہ کون دے گا, اللہ. اسی وجہ سے نیک لوگ جو ہے نا, نیک لوگ, ان کی خلوت ان کی جلوت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تنہائی میں وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اور یہ کر لو, اگر نہیں ہے تو یہ عادت ڈالو کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا سیکھو.